सारे महीनों से निराला शान रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, शान रमजान। जी खुश आमदेद नाजरीन, बज़्म उलमा सज गई और पाकिस्तान के नामवर उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब, आप तीनों हज़रात का खैर मक़दम है। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया आपका, ये प्यारा मुख्तसर से तारुफ का बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत, ये आप ही की तजवीज़ पर ये मैंने इस तरह शुरू कर दिया। अल्लाह ताला खुश रखे। और हुस्न अखलाक और हमारे रवैये, हुस्न अखलाक और हमारे रवैये, ये आज मौजूद सुखन है। बताइए अखलाक के किस दर्जे पर हैं मैं और आप? अपनी ज़िंदगी को कुरे दिए, अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बुनियादी जो अखलाकियात हैं उनसे भी हम मावरा हैं, बरिज़िम्मा हैं। ज़रा सी बात पर हमारा टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है, हम लड़ने पर आ जाते हैं, मरने पर आ जाते हैं, मारने पर आ जाते हैं, और हमारे अखलाकियात कहाँ चली गई? हमारी वरहम कबीराना युअक्किर कबीराना वरहम सगीराना, हम इसका मिज़दाक़ क्यों नहीं है? सीरत तैयबा को क्यों नहीं अपनाते? अखलाकियात का आज ज़ाहिर है ये अपने ज़मीर का मुहासबा करने की बात है। जब उलमा इकराम गुफ्तगू करेंगे तो हमें अपना आप खड़ा हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब से जो बुनियादी सवाल है कि हुस्न अखलाक की अहमियत आप बयान करें। इसके अहमियत भी पता होनी चाहिए और इसकी फ़जीलत भी पता होनी चाहिए कि इससे माशरे में क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज सलमान भाई कुछ चेंजिंग है आप में। जी हज़रत, वो थोड़ा नहीं, कुछ गुफ्तगू के अंदाज में भी कुछ मुझे तब्दीली लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि अल्लामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने महसूस किया या नहीं, लेकिन मुझे ख़ास तब्दीली लग रही है। अच्छा, मतलब ज़्यादा एक्टिव लग रहा हूँ या डीएक्टिवेटेड लग रहा हूँ? नहीं, बता भी नहीं ताकि मैं इस्लाह भी कर लूँ। आप एक्टिव लगने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत अता फरमाए। तबीयत आपको पता है मेरी ख़राब है 2-3 रोज़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत आफियत अता फरमाए। देखिए, जहाँ तक अखलाक का ताल्लुक़ है तो ये खुल्क इसका मादा है ख़ा लाम काफ, और ये अखलाक या खुल्क ये जो है यूँ समझ लें कि इंसान की जो बातनी सीरत होती है, बातनी आदत होती हैं, उन्हें अखलाक या खुल्क कहा जाता है। खुल्क अखलाक की जमा है। तो ये कोई इसमें तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती कि बतकल्लुफ़ और या बतसन्नो आप कोई चीज़ ज़ाहिर करें, इसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर है वो बाहर आ रहा है। इसीलिए जब किसी के अखलाक, किसी की आदत अच्छी होती हैं तो हम कहते हैं कि ये बड़े हुस्न अखलाक वाला है, ये बड़े अच्छे अखलाक वाला है, मतलब उसकी इज्जत होती जी। है। ऐसे बंदे और की किसी के अखलाक बुरे हों, किसी की आदतें बुरी हों तो हम कहते हैं यार बड़ा बद अखलाक आदमी है। बिल्कुल सही। इसमें कोई अखलाक ही नहीं है, अखलाक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सही बात। अच्छा, फिर दुनिया के हर शोबे में हमें हुस्न अखलाक की अशद ज़रूरत है। कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें हम कहें कि इस निज़ाम-ए ज़िंदगी में हुस्न अखलाक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुस्न अखलाक हमारी पूरे निज़ाम ज़िंदगी का इहाता करता है। ये हुस्न अखलाक। अब आप देख लें कि आजकल सबसे पहले हम बिज़नेस को देख लेते हैं कि ख़ास तौर पर कारोबार में, बिज़नेस में, चाहे आपकी शॉप है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, चाहे आपका इदारा है, आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस है, कुछ भी है, A to Z, आज पहली बात ये की जाती है, एक तो ईमानदारी की बात की जाती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, आप उनके ओपिनियन देखें, जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी, अपने ओपिनियंस दिए, उसमें एक बात आपको नजर आएगी ईमानदारी की, जी, दूसरी बात सच्चाई की, बिल्कुल, और तीसरी बात हुस्न अखलाक की, कि हुस्न अखलाक अगर आप में नहीं है तो आपका बिजनेस कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी आपने किसी को देखा है कि किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो और वो बद अखलाकी का मजमुआ हो? जी, सवाल हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं। कामयाब बिजनेसमैन जो होगा अच्छे अखलाक वो अच्छे अखलाक वाला होगा। अच्छा, बात को आगे बढ़ाएं, आजकल मार्केटिंग का बड़ा दौर है, हम मार्केटिंग के शोबे पर बड़ी तवज्जो देते हैं। आप मार्केटिंग में जब ब्रीफिंग दी जाती है, जब क्लासेस ली जाती हैं, तो उसमें सबसे पहली बात
جہاں ایمانداری کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر سچائی کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر ایک خالص چیز کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ کسٹمر ہے وہ آ کر کچھ بھی کہے، آپ کو منہ نہیں بگاڑنا، آپ کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو مسکراتے ہوئے اس کی ہر بات کا جواب دینا ہے۔ مطلب وہ بھی اس کا منفعت جانتے ہیں اس کی، جی اس کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں غیر مسلمز کی بات بھی کر رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ یہاں پر بزنس مین جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس مین ہیں، یا جو آپ دکانوں پر جاتے ہیں، شاپس پر جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اتنا اخلاق نظر نہیں آئے گا، لیکن باہر ممالک میں آپ چلے جائیں تو ان کا اخلاق بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کو، آقا علیہ السلام کی سیرت کو کسی غیر مسلم نے بھی اپنایا ہے تو اس کی دنیاوی فوائد رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان اگر میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی فوائد بھی عطا فرمائے گا اور اخروی فوائد بھی عطا فرمائے گا، اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ آ جائیں اس بات پر کہ خاص طور پر دین کی خدمت میں، خاص طور پر آپ اپنے عزیز و اقارب میں ہیں تو یہاں پر اخلاق کتنا ضروری ہے۔ میرے بھائی اگر عزیز و اقارب آپ دیکھیں، آپ صلہ رحمی کے حوالے سے دیکھیں، اپنے گھر پر دیکھیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس سے تو بہن بھائی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ارے بڑا بد اخلاق ہے اور ابھی تو اس کا روزہ ہے، صحیح بات، ابھی تو اس سے بات کی تو کاٹ کھانے کو دوڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات کی جاتی ہے۔ اور جو اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی حالات ہوں، کوئی اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے اور بے دریغ اس سے بات کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، یہ اس کے اخلاق کو میں نے کبھی گرتا ہوا دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کی فیملیز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے اس کے گرد ہجوم ہوتا ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے منصب کی وجہ سے یا اس کے عزت کی وجہ سے، اس کے مطلب بڑا پیسہ ہے، اس کا بڑا ڈیزگنیشن ہے اور یہ ہے وہ ہے، بڑا منصب ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، یا بدماش ہے بہت بڑا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کچھ نہ بولتا ہو لیکن پیٹھ پیچھے بولتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا غلط ہے، یہ بڑا بد اخلاق ہے، اس سے تو منہ لگانا ہی بیکار ہے۔ اچھا میں اب یہاں پر بات کروں گا خاص طور پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر، دین اسلام کی تبلیغ۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بات کر رہا ہوں اہمیت پر، اخلاق کی اہمیت پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 40 برس کے ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کئی اعتراضات کیے کہ نبوت کیسے مل گئی، کیسا ہوا، یہ ہوا، تو آپ نے ایک ہی بات کی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میری یہ ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے۔ 40 سال میرے ہے کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھانے والا؟ ہے کوئی میرے اخلاق کے حسنہ پر انگلی اٹھانے والا؟ مجھ سے آج تک جھوٹ سنا، اللہ اکبر، صادق و امین، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، لوگ خود دشمن بھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اور پھر آپ کے اخلاق دیکھیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ میں یہاں پر کہتا ہوں کہ اخلاق ایسا کہ دشمن سر لینے کے لیے آتا تھا لیکن آپ کے پاس سے ہو کر جاتا تو سر دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، اس طریقے سے، لیکن جب آئے تو پھر سر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طریقے سے کتنی ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، امیہ کا بیٹا صفوان، یہ سارے کے سارے، سہیل بن عمر جو پکا دشمن تھا، یہ سارے کے سارے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کی جو اخلاق کی تلوار تھی نا، اس اخلاق کی تلوار نے ان کے ظاہر کو نہیں چھیدا، ان کے دلوں کو چھیڑا ہے، ان کے دلوں پر جو ہے وہ یعنی اس طریقے سے ان کو چھیڑا کہ وہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام پر جان دینے کو تیار ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ مقصود عالم مستغاث بزم امکانی، کیا جس نے مکمل
نسخہ اخلاق انسانی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، سیرت طیبہ کی روشنی میں حسن اخلاق کی عظمت پر آپ روشنی ڈالیے. بہت شکریہ سلمان بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک وما ارسلناک انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق تو اتنا عظیم ہے کہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتے جائیں اور حضور کے اخلاق کو دیکھیں. کیا بات ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے. آپ نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کا ذکر کیا، لیکن پہلے آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. فرمایا سارا قرآن دیکھ لو اور میرے سرتاج کے اخلاق کو دیکھ لو. کان خلقہ القرآن، تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جملہ لکھا ہے، تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں. وہ مصحف اپنے ہاتھ میں رکھو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ. دیکھیں اخلاق کا جو معیار ہوتا ہے، ہم نے جو اخلاق کا معیار سمجھا ہوا ہے کہ شادیوں میں، تقریبات میں، ادھر ادھر ہم منصب برابر کے لوگ، ان کے ساتھ مسکرا کے ملنا، السلام علیکم خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے، بڑا بااخلاق آدمی. یہ ساری کی ساری چیزیں خارجی ہوتی ہیں، لیکن اصل اخلاق کا جو معیار ہے وہ انسان کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلہ. فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ باہر تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے اور یہ مسکرا کے ملنا، یہ معیار نہیں ہے. جیسے مصعب نے کہا نا کہ یہ تکلفاً انسان کرتا ہے، اس کی اصل جو حالت ہے وہ تب پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہے، اپنی آلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہے. فرمایا یہ معیار ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے. سیدہ المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، غزوات میں دیکھتے ہیں، باہر تو دیکھتے ہیں، لیکن گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میرے سرتاج گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ کام کراتے ہیں، بکری کا دودھ دوتے ہیں، اپنے جوتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے کپڑے سیتے ہیں. فرمایا کبھی کبھی گھر کا چولہا نہ جل رہا ہو تو چولہا جلانے کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں. یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ، بالکل بغیر کسی پروٹوکول کے ایک نارمل آدمی جیسے فرمایا اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے جیسے گھر میں ویسے باہر. اچھا ہمارے یہ ہوتا تھا کہ جناب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ماں کہتے ہو بچوں نسو پیو آ گیا پیو آ گیا، وہ پیو آ گیا، شیر آ گیا، کی آ گیا جناب. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تمہارا والد ہے، ایک والد کا روب بھی ہونا چاہیے، دبدبہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جناب شیر آ گیا کسی کونے میں بچوں کو چھپا دیں. فرمایا حضور مسکراتے ہوئے آتے اور مسکراتے ہوئے تشریف لے جاتے اور گھر والوں کے ساتھ بالکل ایک نارمل لائف بسر کیا کرتے تھے. یہ حضور علیہ السلام کی خانگی زندگی ہے. دوسرا ایک گواہی گھر والوں کی، آل خانہ کی، امہات المومنین کی. دوسرا سلمان بھائی قبلہ مفتی صاحب، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہم پلہ ہوتا ہے نا برابر والا، اس کے ساتھ بڑے ہم بااخلاق ہوتے ہیں. ذرا سا اوپر والا کو آ جائے اس کے ساتھ بڑی ادب اور تمیز اور بڑا اخلاق، بالکل جناب اخلاق کے سارے پیمانے وہیں پر. اور ذرا سا کوئی کمزور آدمی ہو، غریب آدمی کو، کام کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی کے ساتھ بات کریں گے، اس کے ساتھ ابے تبے کر کے بات کریں گے اور اوپر والوں کو سلامیاں کر رہے ہوں گے. ہیں جی اچھا یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مذہبی حلقے کے اندر بھی اللہ محفوظ فرمائے کہ ایک لائن کے اندر سرمایہ دار بھی آ رہا ہے آپ کا مقتدی اور غریب بھی آ رہا ہے، تو اب پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے اس سرمایہ دار کو زیادہ عزت دے رہے. مقتدی تو وہ بھی ہے، نماز تو اس نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی. یہ آپ کا سرمایہ دار مرید ہے اور یہ غریب مرید ہے. اس کے لیے کون سی بیٹھک بنی ہوئی ہے، اس کے لیے کون سا کھانا بنا ہوا ہے، حضرت کے لیے کون سا بنا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے معیارات ہم نے رکھے ہوئے اوپر والوں کے لیے، طاقتوروں کے لیے. غریبوں کے لیے ہمارا معیار الگ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا. حضور علیہ السلام بلکہ جتنا کمزور آدمی، آپ نے حضور کی سیرت کی بات کی نا، جتنا زیادہ کمزور آدمی ہے، جتنا غلام ہے اور جتنا زیادہ جو ہے حضور علیہ السلام کا اخلاق اتنا زیادہ بلند ہونا شروع ہو جاتا تھا. بچیوں کے ساتھ دیکھیں آپ، غلاموں کے ساتھ دیکھیں آپ، بچوں کے ساتھ دیکھیں آپ، جتنا کمزور آدمی ہے، بلکہ کوئی دیہاتی آ گیا جس کو تمیز نہیں تھی تو ہم کہیں گے تمہیں تمیز نہیں. حضور نے فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو، سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ سیکھ. حضور کا تحمل بڑھتا جائے گا، حضور علیہ السلام کا صبر بڑھتا جائے گا اور حضور علیہ السلام کے اخلاق اتنے زیادہ ظاہر و باہر ہوتے جائیں گے اگر کوئی کمزور آدمی آ جائے. حضرت انس بن مالک سے پوچھو،
حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ حضور کی خدمت میں رہے، خادم بن کے رہے، ہم تو اپنے ملازمین جو ہمارے غلام نہیں ہیں، صرف ملازم ہیں، ہم تو ان کے ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ جب تک بدتمیزی نہ کرے تو ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ میں مالک ہوں اور یہ میرا ملازم ہے۔ وہ تو غلام تھے، زر خرید غلام تھے جن کو بیچا جا سکتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا پیار، محبت، اخلاق ایسا ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ ایک طرف ماں باپ کھڑے ہیں، ایک طرف سارا خاندان کھڑا ہے، کہتے ہیں کہ سب میرے بڑے پیارے ہیں، لیکن میرے آقا نے جو محبت اور اخلاق اور پیار فرمایا میں سب کو چھوڑ دوں گا، اپنے کریم آقا کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم آزادی کی بات کرتے ہو، فرمایا ہزاروں قسم کی جو آزادیاں ہیں میں حضور علیہ السلام کی غلامی پر قربان کرتا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا معیار ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ کمزور ہو، جتنا زیادہ ضعیف ہو، اس کے سامنے اخلاق ظاہر ہوں۔ حضور کی گفتگو کو دیکھیں، حضور کے تحمل کو دیکھیں، حضور کی سخاوت کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی بردباری کو دیکھیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحیم و کریم نہیں بلکہ سراپائے رحمت اور سراپائے کرم بنا کر اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بھیجا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو کی۔ بہت شکریہ۔ مفتی حسن حمید نیازی صاحب، حسن اخلاق کے فوائد پر بھی بات کر لیتے ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں تاکہ لوگ موٹیویٹ بھی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے حسن اخلاق کی فضیلت اور حسن اخلاق کا فائدہ، اسے اجاگر کرنے کے لیے سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے اچھا پیدا فرمایا، میری خلق کو اچھا کیا ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اور ان سے اچھا اخلاق کس کا ہے؟ یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تمہارے اخلاق عظیم ہیں، جن کے اخلاق کو اللہ عظیم قرار دے۔ محبوب تمہاری خوب بو عظمت والی ہے، حالت کا ترجمہ خوب بو۔ یہ وہ ہیں جن کے اخلاق کے لیے اللہ گواہی دے رہا ہے، تو وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اچھا پیدا فرمایا ہے، میری خلق کو اچھا کیا ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ حسن اخلاق کا یہ ہے کہ یہ اخلاق محمدی ہے۔ جو حسن اخلاق اختیار کرتا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کو اختیار کر رہا ہے، یعنی یہ حضور کی ادائیں ہیں، یہ حضور کی مبارک عادات ہیں، یہ حضور کا مبارک طریقہ ہے۔ تو جس طرح ظاہری سنتیں جو سرکار علیہ السلام کی ہیں ان سنتوں کی پیروی کرنی چاہیے، اسی طرح حضور کے جو اخلاق کریمہ ہیں ان کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اخلاق کریمانہ ہے تو حسن اخلاق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پیارے آقا و مولا علیہ السلام کا خلق ہے، ایک فائدہ، بہت بڑا فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ یہ کمال ایمان کی نشانی اس کو حدیث میں قرار دیا گیا۔ سب سے کامل ایمان والا کس کو قرار دیا گیا؟ ایمان والوں کے اندر فرمایا احسنہم خلقا، جو لوگوں میں سب سے بڑھ کر اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ سب سے کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی بیان فرمائی ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے قریب ایمان والوں میں کون ہوگا؟ فرمایا جن کے اخلاق احسنہم خلقا، جن کے اخلاق جو اچھے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں احب عباد اللہ کے لفظ آئے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ تو حسن اخلاق کا ایک فائدہ تو میں نے پہلے بیان کیا کہ سرکار علیہ السلام کا اخلاق، حضور کا طریقہ گویا، یعنی بندہ حضور کے رنگ میں رنگ گیا ہے، صحیح معنوں میں جیسے مدنی رنگ کہنا چاہیے کہ حضور کے رنگ میں رنگ گیا اگلا جائے، مدنی رنگ یہ، اور حضور کے رنگ میں رنگ گیا اگلا جائے۔ اور دوسرا فائدہ حسن اخلاق کا یہ بیان کیا کہ کمال ایمان۔ تیسرا فائدہ یہ کہ بروز قیامت جنت میں، بروز قیامت بھی سرکار کا قرب اور پھر جنت میں بھی حضور جان عالم علیہ السلام کا خاص قرب، یہ فائدہ۔ پھر جو ہے چوتھا فائدہ حسن اخلاق کا کہ حسن اخلاق جس طرح اللہ کو پسند ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق کو بھی پسند ہے۔ تو جو حسن اخلاق کا والا ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی پیارا ہوتا ہے، وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے، مخلوق کو بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی حسن اخلاق کا فائدہ ہے۔ جی میرے خیال میں بریک کی طرف بریک ہے، بریک پہ ناظرین کرام اذان عصر کا وقفہ ہے، وقفہ برائے اذان عصر۔ کراچی اسٹوڈیو سے اذان عصر فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب اپنی خوبصورت آواز میں دیں گے۔ حامد نے نماز عصر پڑھ کے آپ سے
جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے بزم علماء میں حسن اخلاق اور ہمارے رویے. یہ آج موضوع سخن ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس حسن اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے سوسائٹی میں، اور ہم اور آپ کس حسن اخلاق کے کس مرتبے پر ہیں، کس درجے پر ہیں. تو بہرحال سیرت کی تعمیر اور اخلاقیات سکھانے آتا ہے ماہ رمضان، ماہ صیام. علماء کرام سے اسی لیے موضوع رکھا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے ضمیر میں موجود جو چیزیں ہیں جو کمزور ہو چکی ہیں ان کی مرمت کر سکیں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آپ فرما رہے تھے حسن اخلاق کے حوالے سے. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حسن اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس سے بندہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. اچھا لیکن یہاں میں اس پہ بھی روشنی ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ حسن اخلاق کے اندر کہاں ہم حسن اخلاق سے تجاوز کر کے سوء اخلاق میں چلے جاتے ہیں. کہ اخلاق یہ جو اخلاقی خوبیاں ہیں، یہ بات اخلاقی خوبیاں اور اخلاقی خامیاں، ان کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے. جیسے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ تواضع اور عجز جو ہے یہ حسن اخلاق میں شمار ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا، اپنی تذلیل کرنا، یہ سوء اخلاق ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے. تو اب آدمی کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے تواضع اور انکسار کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور جہاں تواضع اور انکسار کرنا ہے تو کس حد تک کرنا ہے. کہ کیا حد ہے کہ اس سے آگے اگر میں تجاوز کروں گا تو اب وہ تواضع اور انکسار سے نکل کر اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنے پہ چلا جائے گا، جس سے شریعت نے منع کیا ہے. اسی طرح حسن اخلاق اور چاپلوسی و خوشامد میں فرق ہے کہ بندے کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کس حد تک جو ہے یہ حسن اخلاق شمار ہوتا ہے، اور اس سے آگے اگر میں تجاوز کروں گا تو یہ حسن اخلاق کی جگہ خوشامد بن جائے گا، چاپلوسی بن جائے گا، جو سوء خلق میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم رہنا، مستقل مزاجی جسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، وہ بعض کا اگلے کہتے بھی ہیں کہ جی بڑا کرے تو کہتے ہیں مستقل مزاج ہے، اور چھوٹا کرے تو کہتے ہیں ضدی ہے، ہٹ درم ہے. دیکھیں یہ فرق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مستقل مزاجی جو حسن اخلاق میں شمار ہوتی ہے، جسے استقامت کہا جاتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کی کیا حد ہے کہ اگر اس سے آگے تجاوز کریں گے تو اب یہ استقامت سے ہٹ کر ہٹ دھرمی میں چلا جائے گا، یا اس سے ہٹ کے آگے یہ اخلاقی خوبی میں چلا جائے گا. تو اس کی سمجھ بھی ہونا ضروری ہے کہ عمومی طور پر جو اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں اخلاقی خامیاں بھی موجود ہوتی ہیں. ان کے مابین ایک حد فاصل ہوتی ہے، ایک لکیر ہوتی ہے جس کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ فرق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کہاں تک حسن اخلاق کا دائرہ ہے اور کہاں ہم اس حسن اخلاق کے دائرے سے نکل کر سوء اخلاق کے دائرے میں چلے جائیں گے، جس سے ہمیں بچنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی محمد سہیل اعظم جدی صاحب، ہمارے ہاں حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جب موڈ اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے. اچھے موڈ میں جناب ہر طرف بہار ہی بہار آئی ہوئی ہے. جب موڈ خراب ہے بندے کا تو جناب ایک دم کوئی اچھی بات بھی کرے تو اس سے بھی تلخ ہے آدمی. تو یہ رویہ ٹھیک ہے؟ مطلب موڈ پہ منحصر ہے اخلاق؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش ہوں اور ان کا موڈ اچھا نہ ہو. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. میں ان کو بدنصیبی کہتا ہوں کہ خوش بھی ہیں اور موڈ اچھا نہیں ہے، یعنی ان کا ہر وقت موڈ خراب ہوتا ہے. ایسے بہت کم لوگ ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے وقت موڈ اچھا ہوتا ہے، اور خوشی کے وقت کہتے ہیں نا کہ خوشی اور غمی کے وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، وہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. بعض اوقات خوشی میں کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے کہ میں کوئی خبر ملتی ہے نا اچھی، میں اللہ کی راہ میں 10 لاکھ روپے دوں گا، بعد میں سوچتا ہے یار یہ کیا ہو گیا. تو اسی لیے خوشی کے وقت فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، کوئی وعدہ کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور غم کی حالت میں کوئی فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ایک عرصے تک آپ کے گلے میں پڑی رہے، آپ کے لیے وبال بنی رہے. تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے موقع پر برے موڈ میں ہوں، غصے میں ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے وقت وہ خوش رہتے ہیں، آپ دیکھیں تو وہ اخلاق کے اعلیٰ پیکر نظر آتے ہیں. اصل جو امتحان ہوتا ہے وہ غم کے وقت ہوتا ہے. اصل امتحان جو ہے جس وقت آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، اور اس وقت کوئی آپ کے پاس آ جائے تو وہ اصل امتحان ہے کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں. اور اصل امتحان کے وقت کامیاب ہونا یہی اصل کامیابی ہے، ورنہ وہ کامیابی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے جو آقا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ساری چیزیں پڑھ چکا تھا، لیکن ایک چیز مجھے دیکھنی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جتنا ان کو غصہ دلاؤ ان کا تحمل بڑھتا رہتا ہے. کیا بات, صبر بڑھتا, صبر کا معیار, صبر کا مینار, ان کا تحمل بڑھتا رہتا ہے. کہا کہ میں نے اتنی غصہ دلانے والی باتیں کی, جتنا غصہ دلانے والی باتیں کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ صبر کا پیکر, اس کا صبر, اس کا تحمل اور بڑھتا جا رہا ہے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہاں تک کہ کہا کہ میں ہار گیا. اور میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, میں صرف آپ کو آزمانے آیا تھا, ورنہ علامات پڑھ چکا تھا. ہاتھ بڑھائیے, دست اقدس بڑھائیے, میں بھی اسی دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اچھا, ایک اور جو واقعہ ہمیں ملتا ہے, تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, سبحان اللہ, حضرت پہ لاکھوں کیا بات ہے وہ سب. ہاں, اسی طریقے سے ایک اور کہتے ہیں کہ میں نے قرض دیا اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بھی مدت باقی ہے, میں پہنچ گیا. میں نے کہا آپ لوگ ہوتے ہی ایسے ہو, جیسے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا, عجیب و غریب قسم کے, پہلے آ جاتے, ان سے لے کے پھنس جاتا ہے. اچھا, قرض دے دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں نے قرض دیا تھا, یہ واپس ہی نہیں کر رہا. اور بھائی جب مدت باقی ہے تو مدت کے بعد دیکھ لینا. تو اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ مدت سے پہلے پہنچ گیا. آپ لوگ ہوتے ہی ایسے ہو. آپ کا خاندان کے بارے میں باتیں کی, کیا کیا باتیں کی, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا. تو آقا علیہ السلام نے انہیں خاموش ہونے کا اشارہ فرمایا اور پھر جو اس کا بنتا تھا اسے دیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا, فرمایا کہ تمہیں مجھے یہ تلقین کرنی چاہیے تھی کہ میں اس کے ساتھ میں اس کو ادا کر دوں, تم تلقین کرنے کے بجائے اس پر غصہ ہو رہے ہو. اور جو تم غصہ ہوئے ہو نا, تو جاؤ کچھ کھجوریں لے کر جاؤ اور اسے پیش کرو. اللہ اکبر, یہ ہے تحمل, یہ ہے حسن اخلاق اسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آزمائش کے وقت جب آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہو, گرد لوگ ایسے پاورفل دستہ ہو, ہمیں کوئی آ کے اس طرح مانگے اور ہمارے لوگ, ہم تو کہیں گے ایسے. میں اسی بات پر آتا ہوں, آزمائش اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور آپ اسے سب کچھ کرنے پر قادر ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن آپ صبر کے پیکر بنے ہوئے ہیں. تو یہ ہے اصل امتحان. وہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ اچھا بات ہم کرتے ہیں نا, تو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ تنقید کر رہے ہیں. ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی فیلڈ کو بھی اس میں لے رہے ہیں. صحیح بات, ہم ہر ایک کو لے رہے ہیں, ہم خود اس میں شامل ہیں. کہ بعض اوقات ہمیں باہر ایک بندہ تقوی کا پہاڑ نظر آتا ہے, اس کی مسکراہٹ ختم نہیں ہوتی بھائی, اس کی چہرے پر مسکراہٹ ہٹتی ہی نہیں ہے. آپ جائیں تو آپ سے بڑے طریقے سے ملے گا یہ وہ, لیکن اسی تقوی کے پہاڑ کو جب گھر میں دیکھو تو اللہ اکبر. بد اخلاقی کا مینار. شیخ سعدی نے اسی لیے کہا, مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, واعظاں کی بر جلوائے ممبر و محراب می کند, چوں خلوت می رود آ کار دیگر می کنند. وہ کہتے ہیں کہ یہ تقوی کے پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ خلوت میں اور جب ممبر و محراب پر ہوتے ہیں تو کیا کہنے ان کے, کیا جلوے بکھیر رہے ہوتے ہیں اخلاق کے. لیکن جب خلوت میں آتے ہیں تو کہا ان کے کام دوسرے ہوتے ہیں, ان کے وہ کام نہیں ہوتے. تو اللہ رب العالمین ہمارے خلوت اور جلوت کے کاموں کو ایک فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اخلاق کی تعلیمات ہیں, اگر ہم اس کو اپنا لیں, اسی کو اپنا لیں, تو خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں. بالکل ٹھیک. علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب, بعض لوگ تقوی کا معیار بنے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے متقی ہیں جناب, احتیاط کر رہے ہیں, اور مطلب اخلاق کو بھی مطلب لوگوں سے رویہ برتنا, نہیں جی ہم احتیاط کرتے ہیں, ہم ملتے نہیں ہیں لوگوں سے, اب ملیں گے تو اخلاق پتہ چلے گا, حسن اخلاق. تقوی کی بنیاد پر احتیاط کرنا, لوگوں سے گریز کرنا, نہ ملنا اور اس طرح کی بات کرنا, اور بیچ میں ہیلا کیا ہے, احتیاط. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, انسان کے اخلاق کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ انسان لوگوں کے اندر رہتا ہے, بالکل ملتا جلتا ہے انسان. اور رابانیت تو اسلام کے اندر ہے نہیں ہے. آپ کسی سے لین دین کریں گے, کسی سے ملیں گے, سفر کریں گے, تب پتہ چلے گا. راہ پیات واہ پیات تاں پتہ لگتا ہے. صحیح بات ہے جی, کیا بات, ایسے تو پتہ نہیں چلتا ہے. صحیح بات. تو وہ راہ پیا اور واہ پیا کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں میں احتیاط کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, آہوت. تو آہوت راستہ اختیار کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے رویوں سے اور یہ اپنی ایک مصنوعی بناوٹ کے ذریعے اپنے آپ کو اخلاق والا بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو مفتی صاحب نے ساری کی ساری احادیث طیبہ پڑھا ہے, کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اکمل الاخلاق احسنہم خلقا, یہ تب ہوگا کہ آپ کی فطرت اور جبلت اور آپ کی نیچر کے اندر, ہاں اس کو انسان کوشش کرتا ہے, اس کے لیے ریاضت کرتا ہے, لیکن یہ جو بناوٹ ہے اور یہ اپنے آپ کو فلا تزکوا انفسکم,
اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی لوگوں کے سامنے کوشش نہ کرو. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک شخص جو ہے سر نیچے پھینک کے جو ہے بیٹھا ہوا یوں لوگوں کے سامنے دینگی صوفی بن کے. تو ان کا سر اوپر کرو. یہ سر نیچے کرنے سے تقویٰ نہیں ہوتا ہے, التقویٰ ہا ہونا. فرمایا تقویٰ تو دل کے اندر سے ہوتا ہے. تو یہ جو سارا مرکہ آپ نے بنایا ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے بالکل اپنی گردن کے اندر سریا لگا کے انکل سریا بن کے بیٹھا ہوا ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ ہاں حقیقتاً اگر کسی کے اندر اخلاق ہے, باقی یہ کہ ریزرو رہیں گے لوگوں سے ریزرو رہو, بات نہ کرو. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا مزاج تو ایسا ہے کہ وہ اس ریزرو کے چکر کے اندر شریعت کی حدود کو بھی پھلانگ دیتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم, ملو تو سلام کرو. وہ اس سنت رسول کو اور اس شریعت کو بھی ریزرو کے چکر میں ان کو یہ لگتا ہے کہ میں سلام کروں گا شاید کسی کو تو اس سے بھی میرا ریزرو پن ٹوٹے گا, اس سے بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ ہم اپنے اندر ایک فرعون پال رہے ہیں اس ریزرو اور اس اخلاق اور اس تقوی کے پیکر کے اندر. بالکل صحیح. ہر کے نفس کم تر از فرعون نیس اورا آؤن مارا آؤن نیس. ہمیں کو ماننے والا نہیں ہے لیکن ہمیں بھی ماننے والا ہو جائے تو ہم بھی فرعون کی طرح سجدے کرانے شروع کر دیں. صحیح بات. یہ بالکل غلط رویہ ہے. آپ ایک نارمل, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے, مزاح بھی فرماتے, بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بالکل گھر والوں کے ساتھ, سب کے ساتھ. فرما رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ ایسے ہوتے کہ جیسے بالکل ایک نارمل آدمی ہوتا ہے. اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے, کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ ان کے اوپر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہے, روب ہے, ورنہ تو وہ فیضی حاصل نہیں کر سکتے تھے. صحیح بات, ایسے معلوم نہیں ایک چلتا. خاص طور پر ایک مبلغ کو, ایک دین کے رہبر اور رہنما کو, ایک مرشد کو, ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا ایک وقار ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ انداز ہے کہ وہ ہر وقت مزاح کرتے رہتے ہیں, ہر وقت ہنسی کے اندر لگے ہوتے ہیں. یہ بھی غلط طریقہ ہے, یہ بھی اپنا امیج خراب کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ مصنوعی تقویٰ اور مصنوعی اخلاق کے چادر اڑا کے باہر نہیں آ رہے. اور پھر اس کے لیے جیسے علامہ صاحب نے بڑی پیاری ایک بات بولی, مجھے بہت اچھی لگی کہ دیکھیں یہ عاجزی اور یہ اخلاق کے درمیان بھی باریک سی تلوار, ایک دھاری سی ہے, لائن ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو بہت زیادہ اس طرح کے ہوں تو پھر اس کے لیے التکبر مع المتکبرین صدقۃ ہو جاتا ہے. آپ ویسے تو عاجزی انکساری کریں لیکن ایسے کوئی تکبر کے پیکر آ جائیں تو وہاں پھر آپ کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے. آپ کس غریب آدمی مثال کے طور پہ آپ کریں تو آپ تو بڑا بد اخلاق کہیں گے اس کو, بولے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, محفل کے اندر آئے ہو, سلام نہیں کر رہے ہو, بات نہیں کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو, اس کو تو جھاڑ دیں گے. یہ طاقتور ہے, یہ ڈان ہے, یہ بدماش ہے. آپ کہیں گے نہیں بہت اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں حضرت جلال میں نہیں ہے, حضرت کے اوپر تقوی کا بھوت سوار ہے, ان کا بھوت اتاریں, ان کو زمین پر لے کر آئے. اس وقت پھر التکبر مع المتکبرین صدقۃ بھی ضروری ہو جاتا ہے. آپ فرما رہے تھے نا سریا, انکل سریا, تو وہ سریا بھی نکالنے کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. آپ صحیح فرما رہے. اور وہ آپ فرماتے ہیں نا تزکیہ نفس کے لیے کسی کا جو ہے کسی کی سیرت پر اگر کوئی گرد آ گئی ہے تو اسے جھاڑنے کے لیے یہ رویہ بھی بہت ضروری ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, بعض لوگ از خود تو جناب بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں, تیش میں آ جاتے ہیں, جنون میں آ جاتے ہیں, بڑی آواز اونچی ہو جاتی ہے, میں ایسی تیسی کر دوں گا اور تم نے یہ بات کیسے کی, اور سامنے والے کی آواز ذرا سی بھی اونچی ہو تو کہتے ہیں تو بڑا بدتمیز ہے, تو مجھ سے زبان چلا رہا ہے. دیکھیں اس میں جو ہے وہ دو اینگل ہیں, دو زاویے ہیں, دونوں زاویوں سے بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک زاویہ تو اس کا یہ ہے کہ سامنے والا کون ہے جس کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. اگر سامنے والا جو ہے اس کا ماتحت ہے, یہ بڑا ہے, مثلا یہ باپ ہے یا ماں ہے, سامنے اولاد ہے, یہ استاد ہے, سامنے شاگرد ہے, یہ اسی طرح عمر میں بڑا ہے یا اور رشتے میں بڑا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, کوئی بھی ہے جو بڑا ہے, عمر کے اندر بڑا ہو یا علم میں بڑا ہو یا تقوی میں بڑا ہو, جو کسی بھی اعتبار سے بڑا ہے اور سامنے والا چھوٹا ہے. اگر بڑے نے چھوٹے کو بالفرض ڈانٹا ہے اور سامنے چھوٹا اگر آگے سے اس کو جواب دیتا ہے تو دیکھیں یہ تو ہم کبھی بھی اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کہ چھوٹا اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرے. بڑوں کی بہرحال تعظیم کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, یہ حسن اخلاق کا تقاضا ہے. کسی بھی موقع پہ بڑوں سے بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنی بات بڑوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اپنی بات اگر آپ نے منوانی ہے
ہے بڑوں سے منوانے کا بھی ایک جائز طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مکالمہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دائرہ ادب کو ملحوظ رکھ کر بدتمیزی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ چھوٹا اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، چھوٹے کو اجازت نہیں۔ اب دوسرا زاویہ اس بات کا یہ ہے کہ بڑے نے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا، تو اس کی بھی ظاہری بات ہے ہم مذمت ہی کرتے ہیں، بڑے کو اپنے بڑے پن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور چھوٹوں پہ شفقت کو بھی رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا نا، تو جس طرح چھوٹوں کے لیے یہ لازم ہے کہ بڑوں کا احترام ملحوظ رکھیں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں، اسی طرح بڑوں پہ بھی یہ لازم ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو بات یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دین کے لیے یا اس کی دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، تو بھلے آپ اس سے روکیں، سختی سے روکنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر دائرہ انداز ایسا ہو کہ جس سے چھوٹے کو بھی یہ احساس ہو کہ یہ میری خیر خواہی کے طور پہ روکا جا رہا ہے مجھے، یعنی اسے یہ احساس نہ ہو آپ کے انداز سے کہ وہ سمجھے کہ شاید یہ میرے دشمن ہیں۔ تو اپنا انداز ایسا رکھیں کہ اسے یا تو اس بات کی اسے حکمت سمجھا دیں، طریقے سمجھا دیں۔ اس وقت اگر آپ نے سختی کی بھی ہے، باپ ہے، ماں ہے، استاد ہے اور کوئی بڑا ہے، اپنے چھوٹے پہ اگر وہ سختی کرتا ہے، سختی کر دی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کو احسن انداز میں سمجھا دے، اچھے انداز میں سمجھا بھی دے کہ دیکھو یہ بات تھی اور میری نظر میں یہ بات تمہارے فلاں معاملے کے لیے نقصان دہ ہے، دینی طور پہ یا دنیاوی طور پہ، تو اس وجہ سے میں اس وقت سختی کر رہا تھا۔ اور اگر کہیں شریعت لازم کر دیتی ہے سختی کرنا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ شریعت نے لازم کیا ہوتا ہے وہاں پہ غصہ کرنا، غصے کا اظہار کرنا، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، ایسا کوئی موقع ہے کہ اس نے کوئی غیر شرعی کام ایسا کیا ہے جس پہ بڑا جو ہے اسے غصہ کر رہا ہے، ٹوک رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، تو وہ تو شرعاً ویسے بھی لازم تھا بڑے کے اوپر، تو وہ تو اس نے بالکل صحیح کیا ہے۔ اور اس پر اگر چھوٹا محسوس کرتا ہے یا آگے سے بدتمیزی کرتا ہے تو اس پہ تو بدرجہ اولا چھوٹے کی مذمت کریں گے اور چھوٹے کو ہی سمجھائیں گے ایسا نہ کرو۔ بہرحال یہ وہی بات ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اخلاق کے جو دائرے ہیں ان دائروں کو بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ سمجھ ضرور ہونی چاہیے آدمی کو کہ کہاں پر میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ جب تک اس کی سمجھ نہیں ہوگی اس وقت تک صحیح معنوں میں آدمی حسن اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، لائیو جی قبلہ علامہ صاحب نے اور قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ جی دیکھیں اخلاق بھی آج کل نا بڑا سمجھدار ہو گیا ہے صحیح کہ برابر والا ہو یا اوپر ہو، جس حضرت نے بھی فرمایا بڑا ہو تو مطلب بڑے اخلاق، اور چھوٹا ہو ہم سے کمتر ہو تو بڑا سمجھدار ہے نا اخلاق، وہاں پر اخلاق پھر ایک طرف ہوتا ہے اور غصہ اپنی انتہاؤں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر اخلاق سے ہماری عزت نفس پر حرف آتا ہے، کہاں نہیں آتا۔ تو اسلام آپ کی عزت نفس پر حرف نہیں آنے دے گا۔ تو جہاں پر تکبر والے ہیں، جہاں پر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے اخلاق کا مظاہرہ کرنے سے وہ آپ کو مزید کمتر کریں گے، تو وہاں پر اخلاق کا مظاہرہ نہ کیجئے بھائی، وہاں ان کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک کیجئے۔ ہاں غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ کریں۔ اچھا میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو آپ نے اوپر لائے، آپ اوپر لائے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، آپ نے ایسا سلوک کر کے دکھایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی فما قال لی افن قط، کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ زید بن حارثہ ماں باپ ایک طرف تھے، آقا علیہ السلام ایک طرف تھے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ نے ایک کام یہ کیا ہے، ایک عظیم کام یہ کیا ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے انسانوں کو آپ اوپر لائے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ وہ انسان ہو کر بھی انسانیت کو جانتے نہیں تھے۔ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے ان کو انسان بنایا، انسانیت سکھائی، اور انما المؤمنون اخوہ کی لڑی میں پرو دیا۔ کہتے ہیں نا کہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، خنجر آہن نہیں، یہ خنجر اخلاق تھا۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ ناظرین کرام آپ کی کالز میں انشاءاللہ اس بریک کے بعد لیتا ہوں۔ اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان